वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन, प्रोग्राम अदब और अदबी दुनिया पेश खिदमत है। अदब और अदबी दुनिया में हम आपसे मुतारुफ कराएंगे उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से, जिनमें शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ शामिल हैं। नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम अदब आईना में आपका इस्तकबाल है। आइए मुमताज़ शायर जनाब सरदार सलीम से उनका कलाम सुनते हैं। कुछ मुतफर्रिक़ अशार से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है कि नई शहर का सितारा निकलने वाला है, नई शहर का सितारा निकलने वाला है, कोई चिराग उम्मीदों का जलने वाला है, कोई चिराग उम्मीदों का जलने वाला है। पड़ेंगे ठहरे हुए पानियों में तेज भंवर, हवाएं कहती हैं मौसम बदलने वाला है, हवाएं कहती हैं मौसम बदलने वाला है। अर्ज़ करता हूँ कि दुआ की रोशनी से आसमान भरते हैं, दुआ की रोशनी से आसमान भरते हैं, कि हम बगैर परों के उड़ान भरते हैं, कि हम बगैर परों के उड़ान भरते हैं। शेर मुलाजा करें कि मैं जिस जुबान में करता हूँ शायरी, मैं जिस जुबान में करता हूँ शायरी, भंवरे उसी जुबान में फूलों के कान भरते हैं। क्या बात है, बहुत। मैं जिस जुबान में करता हूँ शायरी, भंवरे उसी जुबान में फूलों के कान भरते हैं। ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, समंदर तिल मिला कर रह गया है। ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, समंदर तिल मिला कर रह गया है। पता शहरे वफा का पूछते हो, पता शहरे वफा का पूछते हो, ये स्टेशन तो पीछे रह गया है। ये स्टेशन तो, पता शहरे वफा का पूछते हो, ये स्टेशन तो पीछे रह गया है। गजल का मतलब कर रहा हूँ कि मुझे मालूम था ये जुर्म कर जाएंगे हम दोनों, मुझे मालूम था ये जुर्म कर जाएंगे हम दोनों, कि अपने अपने वादे से मुकर जाएंगे हम दोनों, कि अपने अपने वादे से मुकर जाएंगे हम दोनों। और शेर है कि अगर चलते चले जाएंगे यूं ही चांद के पीछे, अगर चलते चले जाएंगे यूं ही चांद के पीछे, तो फिर ये रात गुजरेगी ना घर जाएंगे हम दोनों। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर चलते चले जाएंगे यूं ही चांद के पीछे, तो फिर ये रात गुजरेगी ना घर जाएंगे हम दोनों। की आवारगी का खूब फायदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो फिर ये रात गुजरेगी ना घर जाएंगे हम दोनों। मैं दीपक हूँ तू ज्योति है, हवाओं की ये बस्ती है। मैं दीपक हूँ तू ज्योति है, हवाओं की ये बस्ती है, यहाँ दम लेने ठहरेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों। क्या बहुत अच्छा। मैं दीपक हूँ तू ज्योति है, हवाओं की ये बस्ती है, यहाँ दम लेने ठहरेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों। और ये भी शेर देखें कि मोहब्बत ने जवानी से कहा अब छोड़ पछताना, मोहब्बत ने जवानी से कहा अब छोड़ पछताना, यही रुसवाइयां होंगी जिधर जाएंगे हम दोनों। मोहब्बत ने जवानी से कहा अब छोड़ पछताना, यही रुसवाइयां होंगी जिधर जाएंगे हम दोनों, जिधर जाएंगे हम दोनों। है दिल खैरात की कश्ती किराए के समंदर में, है दिल खैरात की कश्ती किराए के समंदर में, जिधर ले जाएंगी लहरें उधर जाएंगे हम दोनों। बहुत अच्छा। जिधर ले जाएंगी लहरें उधर जाएंगे हम दोनों। बतौर खास आखिरी शेर है इस गजल का कि तकेंगे सूरतें एक दूसरे की अजनबी बनकर, तकेंगे सूरतें एक दूसरे की अजनबी बनकर, शनासाई की हद से जब गुजर जाएंगे हम दोनों। बहुत अच्छा। तकेंगे सूरतें एक दूसरे की अजनबी बनकर, शनासाई की हद से जब गुजर जाएंगे हम दोनों। और मख्तास करता हूँ कि ये जब सांसों की बल खाती नदी को पार कर लेगी, ये जब सांसों की बल खाती नदी को पार कर लेगी, सलीम इस गम की कश्ती से उतर जाएंगे हम दोनों। ये जब सांसों की बल खाती नदी को पार कर लेगी, सलीम इस गम की कश्ती से उतर जाएंगे हम दोनों। और दो चार शेर इस तरह से भी कि मोहब्बत की कशिश नफरत से कम है, मोहब्बत की कशिश
नफरत से कम है, ये छाऊं धूप की शिद्दत से कम है। मोहब्बत की कशिश नफरत से कम है, ये छाऊं धूप की शिद्दत से कम है। अरे कहाँ जाऊं बता है इश्क मुझको, कहाँ जाऊं बता है इश्क मुझको, तेरा सेहरा मेरी वहशत से कम है। कहाँ जाऊं बता है इश्क मुझको, अरे तेरा सेहरा मेरी वहशत से कम है। जब आंखें डबडबाई तो ये जाना, जब आंखें डबडबाई तो ये जाना, समंदर बूंद की वुसअत से कम है। जब आंखें डबडबाई तो ये जाना, समंदर बूंद की वुसअत से कम है। और ये शेर भी बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि मैं एक शायर हूँ, तू है एक ताजिर। मैं एक शायर हूँ, तू है एक ताजिर, तेरी दौलत मेरी दौलत से कम है। मैं एक शायर हूँ, तू है एक ताजिर, तेरी दौलत मेरी दौलत से कम है, तेरी दौलत मेरी दौलत से कम है। और लगता है कि सलीम इस दौर में सूरज की कीमत, सलीम इस दौर में सूरज की कीमत गुबारे राह की कीमत से कम है। सलीम इस दौर में सूरज की कीमत, बहुत अच्छे सलीम, गुबारे राह की कीमत से कम है। गजल का मतलब देखें कि ये धरती, ये गगन, ये दश्त, ये दरिया मोहब्बत है। ये धरती, ये गगन, ये दश्त, ये दरिया मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाले के लिए हर जा मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाले के लिए हर जा मोहब्बत है। ये धरती, ये गगन, ये दश्त, ये दरिया मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाले के लिए हर जा मोहब्बत है। कड़ी हो धूप अगर तो टाट का साया मोहब्बत है। कड़ी हो धूप अगर तो टाट का साया मोहब्बत है। मेरी जान भूख में रोटी का एक टुकड़ा मोहब्बत है। बहुत मेरी जान भूख में रोटी का एक टुकड़ा मोहब्बत है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि मोहब्बत ये नहीं इजहार कर देना मोहब्बत का, मोहब्बत ये नहीं इजहार कर देना मोहब्बत का, किसी को चुपके चुपके चाहते रहना मोहब्बत है। वाह भाई वाह वाह सलीम साहब, मोहब्बत ये नहीं इजहार कर देना मोहब्बत का, किसी को चुपके चुपके चाहते रहना मोहब्बत है। और ये सीनियर शुरा इकराम की नजर कर रहा हूँ मैं ये शेर कि हमारी आबिला पाई से रौनक है बियाबां की, हमारी आबिला पाई से रौनक है बियाबां की, मोहब्बत हमने की है हमसे पूछो क्या मोहब्बत है। मोहब्बत हमने की है, हमसे पूछो क्या मोहब्बत। हमारी आबिला पाई से रौनक है बियाबां की, मोहब्बत हमने की है हमसे पूछो क्या मोहब्बत है ना आसूदा जज्बों के लिए तस्कीन का सामा, है ना आसूदा जज्बों के लिए तस्कीन का सामा, लिपट कर यार की तस्वीर से रोना मोहब्बत है ना आसूदा जज्बों के लिए तस्कीन का सामा, लिपट कर यार की तस्वीर से रोना मोहब्बत है। मोहब्बत है सलीम एहसास की आंखें खुली रखना, मोहब्बत है सलीम एहसास की आंखें खुली रखना, किसी के जख्म पर मरहम लगा देना मोहब्बत है। बहुत अच्छा, किसी के जख्म पर क्या बात, मरहम लगा देना मोहब्बत है। एक पुरानी गजल है, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि भविष्य काल की चिंताओं का हल निकले, भविष्य काल की चिंताओं का हल निकले, सदियों के मलबे से कोई पल निकले। क्या बात है, सदियों के भविष्य काल की चिंताओं का हल निकले, सदियों के मलबे से कोई पल निकले। कभी कभी यूं लफ्ज निकलते हैं मुंह से, कभी कभी यूं लफ्ज निकलते हैं मुंह से, जैसे भीगी आंखों से काजल निकले। बहुत अच्छे, कभी कभी यूं लफ्ज निकलते हैं मुंह से, जैसे भीगी आंखों से काजल निकले। हाथ पसारे खड़ी थी जीने की ख्वाहिश, हाथ पसारे खड़ी थी जीने की ख्वाहिश, सांसों की अशरफियां दी और चल निकले। हाथ पसारे खड़ी थी जीने की ख्वाहिश, हाथ पसारे खड़ी थी जीने की ख्वाहिश, सांसों की अशरफियां दी और चल निकले। और शेर के हाथों में कुछ देर जो तेरा हाथ रहे, हाथों में कुछ देर जो तेरा हाथ रहे, पोर पोर से रिस रिस कर संदल निकले। वाह 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 वाह, पोर
ہاتھوں میں کچھ دیر جو تیرا ہاتھ رہے، پور پور سے رس رس کر سندل نکلے، اور یہ بھی انداز کہ کفن اوڑھ لوں تیری یاد سے گھبرا کر، کفن اوڑھ لوں تیری یاد سے گھبرا کر، اور اگر وہ بھی تیرا آنچل نکلے، کفن اوڑھ لوں تیری یاد سے گھبرا کر، اور اگر وہ بھی تیرا آنچل نکلے، ارے وہ چاہے تو آتش ہو گلزار سلیم، وہ چاہے تو آتش ہو گلزار سلیم، دھوپ کی خشک ہتھیلی سے بادل نکلے، بہت اچھا شعر، وہ چاہے تو آتش ہو گلزار سلیم، دھوپ کی خشک ہتھیلی سے بادل نکلے۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ کب نکالے سے نکلتی ہے نگوڑی خواہش، کب نکالے سے نکلتی ہے نگوڑی خواہش، دل میں اٹکی ہوئی رہ جاتی ہے تھوڑی خواہش، کب نکالے سے نکلتی ہے نگوڑی خواہش، دل میں اٹکی ہوئی رہ جاتی ہے تھوڑی خواہش، اور سر چڑھائے نہیں رکھتے اسے خاصان خدا، سر چڑھائے نہیں رکھتے اسے خاصان خدا، بن کے رہتی ہے فقیروں کی بندوڑی خواہش، سر چڑھائے نہیں رکھتے اسے خاصان خدا، بن کے رہتی ہے فقیروں کی بندوڑی خواہش، اور یہ کہ تنگیے دامن امید کا رکھتا ہوں لحاظ، تنگیے دامن امید کا رکھتا ہوں لحاظ، ظرف جب چھوٹا پڑا میں نے سکوڑی خواہش، بہت اچھا، بہت خوب، تنگیے دامن امید کا رکھتا ہوں لحاظ، بہت اچھا، ظرف جب چھوٹا پڑا میں نے سکوڑی خواہش، اور داشتہ جیسے کسی ہارے ہوئے راجا کی، داشتہ جیسے کسی ہارے ہوئے راجا کی، استبل سے کوئی بھاگی ہوئی گھوڑی خواہش، داشتہ جیسے کسی ہارے ہوئے راجا کی، بہت خوب، استبل سے کوئی بھاگی ہوئی گھوڑی خواہش۔ مقطع پیش خدمت ہے اس غزل کا کہ مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم، مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم، زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش، زندگی چھوڑ دے، پھر سے نعت کیجیے، مرنے والے کی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں سلیم، واہ واہ، زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش، زندگی چھوڑ دی اس نے نہیں چھوڑی خواہش۔ کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زندگی کی خواہش تو چار پانچ شعر اس غزل کے دیکھیں، مطلب دیکھیے کہ دل ارمانوں کے گھیرے سے الگ ہے، دل ارمانوں کے گھیرے سے الگ ہے، دل ارمانوں کے گھیرے سے الگ ہے، کہ یہ بنجارہ ڈیرے سے الگ ہے، کہ یہ بنجارہ ڈیرے سے الگ ہے، دل ارمانوں کے گھیرے سے الگ ہے، کہ یہ بنجارہ ڈیرے سے الگ ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ محمود بھائی ہے دونوں کی سیاہی ایک جیسی، ہے دونوں کی سیاہی ایک جیسی، مگر سایہ اندھیرے سے الگ ہے، واہ واہ، ہے دونوں کی سیاہی ایک جیسی، مگر سایہ اندھیرے سے الگ ہے۔ محمود شاہد صاحب ہمارے دل میں بس کر دیکھیے تو، ہمارے دل میں بس کر دیکھیے تو، یہ محلوں کے بسیرے سے الگ ہے، واہ، ہمارے دل میں بس کر دیکھیے تو، یہ محلوں کے بسیرے سے الگ ہے، اور میری راتوں کو کر دیتا ہے روشن، میری راتوں کو کر دیتا ہے روشن، میرا سورج سویرے سے الگ ہے، میری راتوں کو کر دیتا ہے روشن، میرا سورج سویرے سے الگ ہے۔ اور مقطع کے سلیم اس دور میں آنا خوشی کا، سلیم اس دور میں آنا خوشی کا، کہاں جوگی کے پھیرے سے الگ ہے، سلیم اس دور میں آنا خوشی کا، سلیم اس دور میں آنا خوشی کا، کہاں جوگی کے پھیرے سے الگ ہے۔ ایک نظم آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بالکل جمالیاتی احساس پر مبنی، اس کا عنوان ہے حرف دل نشیں، کہ میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا، میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا، تیری چوڑیاں بناتا، کئی تارے توڑ لاتا، تیرے جسم پر سجاتا، میں اگر کسان ہوتا تو زمین آرزو میں وہ دعا کے بیج بوتا، جو خوشی کے پھل اگاتے تیرے دل کو جو لبھاتے،
میں اگر سنار ہوتا تیری بالیاں بناتا، تیری چوڑیاں بناتا، کئی تارے توڑ لاتا، تیرے جسم پر سجاتا۔ میں اگر کسان ہوتا تو زمین آرزو میں وہ دعا کے بیج بوتا جو خوشی کے پھل اگاتے، تیرے دل کو جو لبھاتے۔ میں اگر کمہار ہوتا تو سراہیوں کو دیتا تیرے جسم کی بناوٹ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں اگر کمہار ہوتا تو سراہیوں کو دیتا تیرے جسم کی بناوٹ، میرے چاک پر اترتی تیرے حسن کی سجاوٹ۔ مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بن نہ پایا، مگر اے خیال جانا میں تو کچھ بھی بن نہ پایا۔ میرا بے چراغ گھر ہے، تو ہے روشنی کی کایا۔ تجھے نظر کیا کروں میں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے تو قبول کر لے یہ جو حرف دل نشیں ہے۔ یہی حرف میرا فن ہے، یہی حرف میرا پیشہ، اسی حرف میں رکھا ہے مجھے سرخرو ہمیشہ، اسی حرف میں رکھا ہے مجھے سرخرو ہمیشہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھا۔ سلیم صاحب، وسیلہ اردو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آواز پر آپ نے لبیک کہا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں آمد کب ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ کب سے آپ شاعری کا فن اپنائے ہوئے ہیں؟ اب غالب کی زبان میں کہیں تو کب سے ہوں کیا بتاؤں، جہان خراب میں والی بات ہے۔ لیکن در حقیقت میں نے 1987 سے شعر کہنا شروع کیا، جب میری عمر 14 برس تھی، باقاعدہ جب میں نے شاعری شروع کی۔ جی، آپ کا پہلا شعر میں سننا چاہوں گا اگر آپ کو یاد ہو تو۔ مجھے تیری کمی شدت سے جب محسوس ہوتی ہے، خلا میں ڈھونڈتی رہتی ہیں جانے کیا میری آنکھیں۔ بہت یہ اچھا، میرا پہلا شعر تھا۔ بہت اچھا، بہت اچھا شعر، بہت اچھی ابتدا کی آپ نے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پہلا مشاعرہ کب پڑھا، یعنی عوام کے روبرو کب ہوئے آپ پہلی بار؟ 89 یا 90 کا کوئی مذہبی مشاعرہ تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا۔ جی 89 یا 90 مجھے جی ٹھیک سے یاد نہیں۔ جی، وہ نعتیہ مشاعرہ اور وہ بھی طرحی مشاعرہ میں نے پڑھا تھا۔ بہت اچھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ آپ کا پرفارمنس سے، آپ پہلے پرفارمنس سے آپ کس حد تک مطمئن رہے؟ بہت اچھا لگا، تبھی تو سفر جو شروع ہوا تھا اس وقت آج تک جاری ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ رومانی شاعری میں آپ کے عنوانات کیا ہوتے ہیں؟ عنوانات سے مراد آپ کی موضوعات؟ رومانی شاعری میں تو موضوع محبت ہی ہوتا ہے، اور محبت اور انسانیت ہی شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ میں نے غم جانا، غم دوراں دونوں کو ہمیشہ متوازی رکھا ہے اپنی شاعری میں، اور زیادہ تر میرا ایسا احساس ہے کہ شاعری جمالیات کے پروں سے ہی اڑتی ہے۔ آپ کسی بھی موضوع پہ شعر کہیں لیکن اس میں جمالیاتی احساس کی شمولیت ضرور ہونی چاہیے، اور اسی میں شعر میں خوبصورتی، اسی سے شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آپ کے اظہار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور پازیٹیو فیلنگس یعنی مثبت احساسات آپ کے اندر اس سے پیدا ہوتے رہتے ہیں جب آپ محبت کو اپنے اندر گھولتے ہیں یا محبت کے بارے میں سموتے رہیں۔ آپ فرضی طور پہ سوچیں یا حقیقی کوئی اپنا معاشقہ یا اپنی محبت کا اظہار اپنی شاعری میں کریں، وہ فرضی ہو یا مشاہداتی ہو یا تجرباتی ہو، لیکن بہرحال محبت کا رچاؤ میں سمجھتا ہوں شاعری میں ضروری ہے، اور یہی میری رومانی شاعری یا میری جو جمالیاتی شاعری ہے اس کا بنیادی جوہر ہے۔ آپ کی رومانی اور جمالیاتی شاعری کے ہم مداح ہیں، جیسے ہمارے ناظرین ہیں۔ میں ایک دو شعر آپ سے سننا چاہوں گا جو آپ کے پسندیدہ ہوں۔ ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہرے جنگل بھرے تالاب دیکھو، ایک دعائیہ انداز ہے کہ ہرے جنگل بھرے تالاب دیکھو، ہمیشہ اچھے اچھے خواب دیکھو، چھوا ہے چمپئی ہاتھوں سے اس نے، چھوا ہے چمپئی ہاتھوں سے اس نے، میرے زخموں کی آب و تاب دیکھو۔ واہ واہ واہ، میرے زخموں کی واہ آب و تاب دیکھو۔ اس کا ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں میں جو اکثر بہت پسند کیا جاتا ہے، میرے زخموں کی آب و تاب دیکھو، بڑے گھر کا چراغ آیا ہے گھر میں، بڑے گھر کا چراغ آیا ہے گھر میں، کہیں چھوٹی نہ ہو محراب دیکھو، کہیں چھوٹی نہ ہو محراب۔ واہ واہ۔ ان مشاعروں کے بعد آپ کے بیرونی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی بیرونی سفر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ پہلی بار آپ نے کہاں کا سفر کیا
بیرونی سے مراد آپ کی اندرون اندرون ملک میں بیرون پہ تو بعد میں آئیں گے. اندرون ملک میں نے مطلب ایک سب سے پہلے تو ہم نے اضلاع کے مشاعرے پڑھے. حیدرآباد کے اطراف کے جو اضلاع ہیں تلنگانہ، رائلسیما اور آندھرا پردیش کے ان علاقوں کے جو اضلاع ہیں وہ تمام اضلاع لگ بھگ وہاں سے آغاز ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی ریاست کے باہر قدم رکھا، جیسے مہاراشٹر ہے، مدھیہ پردیش ہے، اتر پردیش ہے، دہلی ہے، پنجاب ہے، بنگال ہے، بہار ہے، سب مشاعرے میں نے پڑھے ہیں. عوام کا رد عمل کیسا آپ نے محسوس کیا؟ یعنی حیدرآبادی عوام جس طرح ٹوٹ کے آپ کو چاہتے ہیں، کیا وہاں کے عوام بھی عوامی سطح پر تو ہر جگہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے عوامی سطح پر لوگوں کی محبتیں اور دعائیں بہت ملی ہیں. جہاں جہاں میں نے اپنا پرفارم کیا مطلب جہاں بھی میں نے اپنا کلام، اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری جو بھی ہے، وہ پتہ نہیں میں کیسی شاعری کرتا ہوں، جو کہ میں پڑھتا ہوں لوگ بہت محبت سے سنتے ہیں. یہ ان کا حسن سماعت ہے، ان کی محبت ہے اور ان کی دعائیں ہی ہیں جو مجھے آگے لیے جا رہی ہیں. بہت خوب. اور بیرونی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں، سب سے پہلا میرا بیرونی دورہ 2010 میں ہوا تھا، اور انڈین ایمبیسی کی دعوت پر میں جدہ اور ریاض. وہ سعودی عرب کا کیا کہنا چاہیے، کوئی جشن تھا، جشن آزادی کچھ کہتے ہیں اس کو. ہاں شاید کیا کہتے ہیں اس کو، یوم آزادی، یوم کچھ کہتے ہیں اس کو، بہرحال وہاں مجھے یاد یوم الوطن کہتے ہیں اس کو، عربی میں یوم الوطن ہی کہتے ہیں. تو وہ یوم الوطن تھا اس کا، جس دن جدہ میں مشاعرہ منعقد ہوا. تو کافی وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ شہریار تھے، معراج فیض آبادی تھے اور دوسرے بہت سے اہم قابل ذکر شعراء اس وقت موجود تھے. اور حیدرآباد سے مجھے نمائندگی دی گئی تھی. 2010 کی بات ہے. تو وہ شاید یوم الوطن ہونے کی وجہ سے یا پھر انڈین ایمبیسی کے 25 سال پورے ہو رہے تھے اس وقت، یہ دو اتفاقات ساتھ ہو رہے تھے، تو 2 مشاعرے رکھے گئے تھے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جدہ میں بھی مشاعرہ پڑھا اور ریاض میں جو سفیر کا مکان ہوتا ہے وہاں پہ بھی محفل ہوئی، اور سفارت خانے کا جو بڑا مشاعرہ ہوتا ہے وہ مشاعرہ ہوا، اور کئی محافل بھی ہوئیں اس کے علاوہ 2010 میں. پھر 2012 میں مجھے قطر جانے کا اتفاق ہوا. قطر میں انڈیا اردو سوسائٹی کا ایک عالمی مشاعرہ ہوا تھا. اس میں بھی تمام ہندوستان کے نمائندہ شعراء شریک تھے. حیدرآباد سے میں نے نمائندگی کی تھی، وہ بھی بہت کامیاب مشاعرہ تھا. پھر 2014 میں بزم اتحاد جدہ کے مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا. وہ بھی بہت اچھا عالمی مشاعرہ تھا. اس میں ہندوستان، پاکستان کے اور دیگر ممالک کے شعراء شریک تھے. پھر مدینہ منورہ میں ایک نعتیہ مشاعرہ بھی ہوا تھا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. اس طرح سے یہ موقع مجھے ملتے رہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے. دوران مشاعرے میں شریک شعراء کا رد عمل اور ان کا تعاون آپ کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ محبتیں بھی مجھے ملتی ہیں. اور بھئی آپ اپنے ہم نشینوں اور اپنے ہم پیشہ حضرات کا جب تک تعاون آپ کو حاصل نہ ہو، آپ کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. میرا ایسا احساس ہے. میرے جتنے سینئرز ہیں اور میرے جتنے ہم عصر ہیں، سب کا تعاون مجھے حاصل رہتا ہے. آپ کے مشاعروں کا کوئی یادگار لمحہ جو کسی بڑے شاعر کے ساتھ اپنے سٹیج شیئر کیا ہو؟ مجھے 2 مرتبہ بہت خوشی ہوئی تھی. ایک مرتبہ فلمی شاعر گلزار کے ساتھ مجھے ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا تھا. یہاں حیدرآباد میں تارامتی کا ایک فیسٹیول ہوا، حیدرآباد فیسٹیول، لٹریری فیسٹیول. ہاں وہاں تو ان کے ساتھ کافی وقت مجھے گزارنے کا موقع ملا. اور دوسری بار شہریار کے ساتھ ہم نے 10 دن ساتھ میں گزارے، اور عمرہ بھی ساتھ میں کیا ہم نے، اور مشاعرے بھی پڑھے. تو یہ 2 بڑی ہستیاں ایسی تھیں جن سے ملنے کا میں بڑا مشتاق تھا. مجھے اور بھی لوگ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ایسے کئی لمحے ہیں جنہیں میں اپنی زندگی کے لیے یادگار سمجھوں گا. آپ نے پوچھا ایک آدھ لمحہ تو میں نے بتا دیا، گلزار اور شہریار کے بارے میں. سلیم صاحب، آپ خوبصورت رومانی اور سنجیدہ شاعری کے علاوہ نعتیہ شاعری میں بھی آپ کی ایک الگ سی پہچان ہے. تو نعتیہ شاعری کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میں تو صرف بیسیکلی بنیادی طور پہ غزل کا شاعر رہا ہوں، لیکن سن 2000 سے میرا رجحان حضرت جمیل الدین شرفی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اچھے نعت گو شاعر تھے، ان کی صحبتوں کا فیض مجھے ملا. تو اور انہی کی وجہ سے میں نعت کے میدان کی طرف آیا. یہ بڑا نازک کام ہوتا ہے نعت کہنا.
لیکن پھر بھی الحمدللہ سرکار کا کرم تھا مجھ پر کہ میں نعت کے میدان میں بھی الحمدللہ اپنا سفر میں نے جاری رکھا اور مجھے پسند کیا گیا اور پسند کیا جاتا ہے. اب بھی کئی مشاعرے، نعتیہ مشاعرے میں پڑھتا رہتا ہوں. اپنی شاعری کے ذریعے آپ عموماً کن عنوانات پر عوام کی توجہ مرکوز کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم لوگ شاعری اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں محبت کا پیغام عام ہو. وہ چاہے کوئی مذہب ہو، کوئی قوم ہو، سب کو محبتوں کی ضرورت ہے اور ہم محبتیں ہی پھیلاتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے سے. آپ زندگی کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں بحیثیت شاعر؟ زندگی میرے لیے بہت ایک خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو بہت خوبصورتی سے گزارنا چاہیے. اور ہم جس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم جس طرح سے ملتے ملاتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کو بڑی فراخ دلی اور بڑے خلوص دل، خلوص ذہنی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے. یہی میں سمجھتا ہوں زندگی اسی کا نام ہے کہ ہم رشتوں کو اہمیت دیں، رشتہ داروں کو اہمیت دیں. اور میری بھی شاعری میں آپ دیکھیں تو ماں ہے، بھائی بہن ہے اور گھر کے افراد ہیں. میری شاعری کا جوہر بھی یہ رشتہ ہے. بہت سارے رشتے ہیں، خاص کر ماں. جیسے میری نظمیں بھی ہیں ماں کے تعلق سے. میں تمہارا سلیم ہوں اماں، یہ خواب نگر میں ہے. تو میں رشتوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ رشتوں کو سہج کے رکھوں. اور یہی ہے زندگی کا اصل سرمایہ جو ہے، وہ رشتے ہیں، محبتیں ہیں، انسانیت ہے. معاشرے پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. موجودہ معاشرہ تو مجھے مطلب یہ کہ اب معاشرہ اب اتنا وسیع ہو گیا ہے، انسانی معاشرہ بہت وسیع ہو گیا، بہت گنجان ہو گئی ہے. انسانی آبادی ایک جنگل کی طرح ہو گئی ہے. اس میں اچھائیاں برائیاں یہ تو خیر شروع سے ہی قدم بقدم ہم قدم رہی ہیں. اچھائی اور برائی یہ دونوں انسان میں بالذات موجود ہے. انسان میں حابیل بھی ہے، انسان میں قابیل بھی ہے. وہ شروع میں تھے، وہ اب بھی ہیں. اب میڈیا کے پھیلاؤ کی وجہ سے بھی ہمارے سامنے بہت ساری خبریں آتی ہیں، ہم چونکتے رہتے ہیں. اور اتنا خون بہ رہا ہے دنیا میں، کہتے ہیں کہ اس سے اتنا خون ہے کہ روزانہ اخبار بھی چھپ سکتا ہے اس خون سے، اتنا خون ہے. تو ہم لوگوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں اور انسانیت کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں مذہب کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پہ، کہیں فرقہ واریت کے نام پر ہم مختلف عنوانات سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور نفرتوں کا پرچار کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکر ہے ساری انسانیت کے لیے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مذہب انسان کو خون خرابے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ تو انسان کی اپنی جبلتیں ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں. تو سب کے لیے لمحہ فکر ہے. میں تو بہت کڑتا ہوں میں انسانی معاشرے کو دیکھ کر. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دماغ سے. آج کی ادبی صورتحال کے بارے میں عوامی رد عمل جو ہوتا ہے، عوامی رجحان جو ہوتا ہے مشاعروں کے تعلق سے، ادبی محافل کے تعلق سے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جو مشاعروں کا کلچر ہے وہ تو عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری دنیا میں، حیدرآباد میں نہیں، کڑپا میں نہیں، مطلب یہ کہ ہندوستان میں نہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بر صغیر ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کی بستیاں آباد ہیں وہاں مشاعروں کی بہار ہے. بالخصوص جو کمرشیل مشاعرے ہیں وہ تو عروج پہ رہتے ہیں اور شاعروں کی تو بن آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ہم ادبی سطح پر اردو معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں کچھ تھوڑی سی ہم کو مایوسی ضرور ہوتی ہے، کہیں کچھ کمی ہے. پہلے ایسا تھا کہ ہم جب مشاعرے میں کلام پیش کرتے تھے، کہیں چھوٹی سی نشست ہی کیوں نہ ہو تو ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی قافیے میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں شعر وزن سے گر نہ جائے. پتہ نہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. فنون شاعری اور کئی طرح کی لسانی پیچیدگیاں فنون شاعری میں موجود ہیں، تو ہم واقف نہیں ہو سکتے ہیں ہر چیز سے. ڈر سا لگا رہتا تھا. لیکن آج ایسا نہیں ہے، ہر کوئی دھڑلے سے ہر چیز پیش کر دیتا ہے. وہ بھی آتا ہے جس کو اردو آتی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے جس کو اردو نہیں آتی ہے. کوئی ہندی میں لکھ کے لاتا ہے، کوئی رومن میں لکھ کے لاتا ہے، اور اپنے ترنم کی بنا پر سبھی لوگ مشاعرے پڑھ لیتے ہیں. کبھی بسا اوقات تو بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنون شاعر، ایک حقیقی شاعر ناکام ہو جاتا ہے اور ایک متشاعر کامیاب ہو جاتا ہے، مشاعرہ لوٹ لیتا ہے.
یہ سب تو آج کل ایک معمول کی بات ہو گئی ہے. تو بہرحال یہاں بھی ہم لوگوں کو کافی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے, محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے تمام پورے ادبی معاشرے کو. آپ کے پہلے مجموعہ کلام کی طباعت کس سن میں ہوئی؟ 2001 میں میرا پہلا مجموعہ راگ بدن کے عنوان سے شائع ہوا تھا. راگ بدن. جی ہاں. اس کے بعد دھیان کی رحل ساہتیہ اکیڈمی نے چھاپا تھا. وہ ساؤتھ انڈیا سے ایک نوجوان شاعر کو انتخاب کرنا تھا, سو مجھے منتخب کر کے چھاپا گیا. اور پھر 2003 میں ایک چھوٹا سا ناول شکنتلا کے عنوان سے چھپا تھا. پھر 2006 میں رات رانی, وہ بھی غزل کا مجموعہ تھا. پھر 2009 میں پلکوں سے چن کر نعتیہ شعری مجموعہ. پھر 2012 میں غزل کا مجموعہ خواب نگر یہ چھپا. پھر 2013 میں, ہاں شاید 13 میں ایک تحقیق و تنقید پر مبنی ایک کتاب چھپی تھی, کوکب حیدرآبادی شخصیت اور شاعری, ضخیم کتاب تھی وہ. پھر 2014 میں میرا جو آدمی نامہ میرا جو کالم ہے اس کے منتخب مضامین کا ایک مجموعہ چنانچہ کے عنوان سے 2014 میں چھپا تھا. اور یہ سب جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اعزازات کے بارے میں, تو سبھی مجموعوں کو اعزازات مل چکے ہیں. یہاں کے بھی اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے, اور خواب نگر کو اتر پردیش اردو اکیڈمی کا انعام ملا تھا. اپنی شخصی زندگی یعنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں. آپ کے گھر میں بچے وغیرہ؟ دو نرینہ اولادیں ہیں, 2 بیٹے ہیں جی, اہلیہ ہیں, ماں ہے, بھائی بہن, ایک بھائی ایک بہن ہے. ان دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, اپنے اپنے کاروبار اپنے اپنے گھر سے لگے ہوئے ہیں. اب ہماری زندگی بہت مختصر ہو کے رہ گئی. بیوی اور 2 بچے ہیں بس, اور انہی میں رہتے ہیں. جس شاعری کرتے ہیں ویسے گھر بھی چلاتے ہیں. شہریار اور بختیار. شہریار اور بختیار, میں نے ان کے لیے شعر بھی کہا تھا, بہت خوب, جو میں نے اپنے بچوں کے لیے کہا تھا کہ ظلمتوں کے درمیاں اب انتشار آنے کو ہے, ظلمتوں کے درمیاں اب انتشار آنے کو ہے, میرے پیچھے چاند تاروں کی قطار آنے کو ہے, میرے پیچھے چاند تاروں کی قطار آنے کو ہے, آنے والے کل کے منصوبوں کو باندھے پشت پر, کاروانے شہریار و بختیار آنے کو ہے. کاروانے یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کہا تھا. آخری سوال تو ہو گیا. وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ اپنا پیغام دیں. وسیلہ ٹی وی کے ناظرین, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ سب کے سب اردو داں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اردو سے محبت ہے, اردو شاعری سے, اردو غزل سے, اردو نعت سے محبت ہے. تو جو لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں وہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ اردو سے محبت کرتے رہیں, اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں, اور اردو ادب کے فروغ میں ہمارے محمود شاہد صاحب کا اور ہم سب کا ہاتھ بٹائیں. بس یہی میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ سردار سلیم صاحب, آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور وسیلہ اردو ٹی وی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے. اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین, پروگرام ادب اور ادبی دنیا پیش خدمت ہے. ادب اور ادبی دنیا میں ہم آپ سے متعارف کرائیں گے اردو ادب کی مشہور و معروف شخصیات سے, جن میں شاعر, افسانہ نگار, صحافی, ادیب, ناقد اور محقق شامل ہیں.